मैं समझता था कि सरदार के हाथों मरने वाले के करीबी लवाहिकीन यकीनन तैश में होंगे और बहुत मुमकिन है कि मैं उनसे सच उगलवाने में कामयाब हो जाऊं। कैसर अपने दो साथियों के हमरा फौरन ही अपने मिशन पर निकल खड़ा हुआ। मैंने अपनी तरफ से हत्तल इम्कान किसी साजिश का शिकार होने से बचने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए थे और अब मुझे रानी और उसके लड़के से मुलाकात का इंतजार था। अचानक ही मेरे जहन में एक शक उभरा। मैंने अपने खादमों में से एक को इशारों से समझाया कि हवेली के जनान खाने के हिस्से में जाए और कल्पना को मेरा पैगाम दे कि वो मुझे फौरी तौर पर मिलने के लिए आए। आधे घंटे में ही कल्पना अपनी दो खादमाओं के साथ आ गई। खादमाओं को बाहर रुकने का कहकर मैंने कल्पना को अपने कमरे में बुलाया और आज के वाकयात को मुख्तसरन दोबारा बयान करके कहा कि सरदार के वादे के मुताबिक आज रानी और उसके छोटे बेटे ने मुझसे मिलना है। तुम वापस जाकर पूरी कोशिश करो कि किसी तरह रानी और नजरबंद लड़के को देख सको, या कम अज कम अपनी राजदार खादमा के जरिए ये पता चलाने की कोशिश करो कि मुझसे मिलने वाले वाकई असल रानी और उसका बेटा ही है या कोई दूसरे लोग रानी और उसका बेटा बनकर मुझसे मिलेंगे। अगर दूसरी बात दुरुस्त हुई तो किसी की भी परवाह किए बगैर मुलाकात के कमरे में चली आना। तुम्हारे लिए ये बात इसलिए दुश्वार न होगी क्योंकि सरदार भी उस मुलाकात के दौरान मौजूद होगा जो जनाने हिस्से के ड्राइंग रूम में होगी। कल्पना मेरी बात समझ गई और बोली कि वो अपने तय पूरी कोशिश करेगी कि मुझे असलियत का पता चल जाए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में बात मुकम्मल करके मैंने कल्पना को वापस भेज दिया। जहनी तौर पर मैं वाकई बहुत अपसेट था। मैं दुश्मन से खुले मुकाबले और गोलियों के तबादले में कभी भी नहीं घबराया था, लेकिन महल्लाती साजिशों से मेरा पहली बार वास्ता पड़ा था। छुपा हुआ दुश्मन दिखाई देने वाले दुश्मन से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि 65 की पाक भारत जंग के दौरान जंग बंदी के बाद लाहौर सेक्टर में दोनों ममालिक की फौजें ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर के फासले पर एक दूसरे के सामने मोर्चों और खंदकों में थीं। सीज फायर के बावजूद दोनों अफवाज में गोलियों का अक्सर तबादला होता रहता था। हिंदू फौजी सुबह अपनी चमकती गड़वियां लिए हुए रफ़े हाजत के लिए मोर्चों से बाहर निकलते थे। वो खुद तो सब्ज या कैमोफ्लाज वर्दी पहने होते थे, लेकिन सूरज की तिरछी शुआओं में उनकी गड़वियां साफ दिखाई देती थी। पाक फौज के सिपाही उन्हें परेशान करने के लिए गड़वी का निशाना लेकर फायर कर देते। फायर होते ही भारतीय फौजी सब कुछ बीच में छोड़ छाड़ अपनी खंदकों की तरफ भागते और पाकिस्तान के एक या दो फायर के जवाब में हजारों गोलियां चलाते। पाकिस्तानी फौजियों के हाथ तो एक खेल आ गया था। तकरीबन हर रोज ही ऐसा होता, लेकिन भारतीय फौजियों की हालत खौफ से नागुफ्ताबे हो चुकी थी। बिल आखिर उन्होंने अपनी खंदकों और मोर्चों में ही रफ़े हाजत का अमल शुरू कर दिया। ताफुन और बदबू से उनके मोर्चे और खंदकों की हालत ऐसी हो गई कि वहां चंद मिनट रुकना भी महाल हो गया। 8-10 रोज बाद बिल आखिर भारतीय ब्रिगेडियर सफेद झंडा लगाए पाकिस्तानी कमांडर के पास आया और बड़े मुल्तजियाना लहजे में अपनी ब्रिगेड के लिए चंद रियायतें मांगी। नंबर 1, पाकिस्तानी फौजी गड़वियों को निशाना बनाना छोड़ दें। नंबर 2, आधी रात को जब हू का आलम होता है, पाकिस्तानी फौजी नारे तकबीर लगाकर हमारे फौजियों की नींद हराम कर देते हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ये नारा दुश्मन पर हमले के वक्त लगाती है, इसलिए हमारे फौजी उस वक्त शदीद खौफ का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ये नारा न लगाया जाए। पाकिस्तानी कमांडर ने भारतीय ब्रिगेडियर की दरख्वास्त मंजूर की और यूं भारतीय फौजियों को सुख का चैन लेना नसीब हुआ। फिर भी गाहे बगाहे पाकिस्तानी फौजी भारतीय फौजियों की गड़वियों को निशाना बनाते ही रहे और ये हालत उस वक्त तक बरकरार रही जब तक दोनों फौजें वापस अपनी अपनी छावनियों में न चली गईं। जब भरपूर जंग हो रही हो तो फौजियों को ना तो अपनी जान का खौफ होता है और ना ही किसी की जान लेने का अफसोस, लेकिन यही फौजी मोर्चों में बैठे और दुश्मन के हमले के इंतजार में जहनी तनाव का इतना ज्यादा शिकार हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात मोर्चों और खंदकों से बाहर आकर ऊंची आवाज में दुश्मनों को गालियां देते और बगैर किसी टारगेट के फायर करने लगते हैं, और इसी हालत में न सिर्फ दुश्मन की गोली का निशाना बनते हैं बल्कि दुश्मन को उनके मोर्चों और खंदकों की निशानदेही भी हो जाती है। मेरी जहनी हालत भी दुश्मन के इंतजार में मोर्चे में बैठे हुए फौजी जैसी हो रही थी।
دشمن کو نہ دیکھا ہو تو در و دیوار بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی تو میرا جی چاہتا کہ ساتھیوں سمیت زنان خانے پر حملہ کر کے سوائے رانی اور اس کے چھوٹے بیٹے کے سوا سب کو گولیاں مار دوں۔ کبھی یہ خیال آتا کہ چپ چاپ رانی اور چھوٹے لڑکے کے بغیر ہی یہاں سے واپس لوٹ جاؤں۔ دراصل میں جتنا آمنے سامنے کی لڑائی میں بلا کسی خوف کے کود پڑتا ہوں، اتنا ہی چھپے دشمن کے وار سے گھبراتا ہوں۔ میں بڑی بے چینی کی حالت میں تھا کہ کیسر کا ساتھی بھاگتا ہوا آیا اور بولا کہ کام کا آدمی مل گیا ہے اور کیسر نے اسے وہیں روک کر آپ کو بلایا ہے۔ میں پیغام لانے والے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ حویلی سے تقریباً آدھا میل کے فاصلے پر ایک جھوپڑ ہوٹل میں کیسر اپنے ساتھی اور ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیسر نے اس سے اردو میں میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ رضی صاحب بہار کے رہنے والے مہاجر ہیں۔ سقوط ڈھاکہ سے قبل انہوں نے ایک چکما خاتون سے شادی کر لی تھی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد رانگا ماٹی میں ہی آن رہے۔ یہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو خاصی معلومات دے سکتے ہیں۔ میں نے گرم جوشی سے رضی سے ہاتھ ملایا۔ کیسر نے دوسری بار چائے منگوائی۔ میں نے رضی کو کہا، میں اپنے ساتھیوں سمیت ایک اہم کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں اور مجھے قبیلے کے کچھ اندرونی معلومات درکار ہیں۔ اگر آپ کے ذریعے میری یہ ساری ضرورت پوری ہو گئی تو میں آپ کو $100 دوں گا، ورنہ جتنی اہم باتیں آپ سے معلوم ہوگی ان کے مطابق آپ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ $100 کا سن کر پہلے تو رضی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور ساتھ ہی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی دونوں کیفیتوں پر قابو پایا اور گویا ہوا، صاحب آپ نے اتنی زیادہ رقم مجھے معاوضے میں دینے کا کہا ہے جس کا میں اپنے موجودہ حالات میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقین جانیے میں نے آج کئی ہفتوں کے بعد چائے پی ہے۔ میں مشرقی پاکستان میں گیم وارڈن تھا اور انہی جنگلات میں اپنے سرکاری فرائض ادا کرتا تھا۔ سفید پوشی کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تنخواہ اور غیر ملکی شکاری حضرات کے دیے ہوئے انعام میں سے اپنے ضعیف والدین کو بھی خاصی رقم بھیجتا تھا جو چٹاگانگ میں رہتے تھے۔ ایک بار رانگا ماٹی کے بالکل قریب جنگلات میں درخت کے تنے سے چپکے ایک چیتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ چیتے کی طاقت اور چھلانگ لگانے کے زور سے میں اوندھے منہ گر گیا اور میری رائفل بھی دور جا پڑی۔ قریب تھا کہ چیتا مجھے پھاڑ کھاتا کہ ایک چکما عورت نے بھالے مار مار کر چیتے کو لہو لہان کر دیا اور میری جان بچائی۔ وہی چکما عورت اب میری بیوی ہے۔ سقوط ڈھاکہ تک ہم نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ 25 مارچ 1971 میں 2 ماہ پیشتر جب غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع ہوا تو اس کی زد میں میرے والدین بھی آ گئے۔ میں اور میری بیوی اس وقت کھلنا میں تھے۔ بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچاتے ہم رانگا ماٹی پہنچے۔ عام خیال یہی تھا کہ حالات جلد ہی معمول پر آ جائیں گے، لیکن ہوا اس کے برخلاف۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت تک ہم اپنی تمام جمع پونجی ختم کر بیٹھے تھے۔ چٹاگانگ میں ہمارا گھر بلوائیوں نے لوٹ لیا تھا۔ میرے پاس صرف چند جوڑے کپڑے اور رائفل تھی۔ میری بیوی کا اس کے قبیلے والوں نے اس لیے بائیکاٹ کر دیا کہ اس نے قبیلے سے باہر شادی کی تھی۔ اس کے والدین نے بھی ہم سے آنکھیں پھیر لیں کیونکہ میں اب کماؤ داماد نہیں بلکہ ان کے لیے ایک بوجھ تھا۔ اس کے علاوہ قبیلے والوں نے ہماری شادی کی وجہ سے ان کا بھی بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میری رائفل قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی زبردستی چھین کر لے گیا۔ میری بیوی میرے ہمراہ پاکستان جانے کو تیار تھی، لیکن ہم دونوں بالکل خالی ہاتھ تھے۔ ہم دونوں نے مل کر قصبے کے باہر ایک جھونپڑا بنایا۔ گیم وارڈن ہونے کی وجہ سے مجھے جنگلی جانوروں اور پرندوں کو پکڑنے اور ان کو ٹیکسیڈرم یعنی کھال میں بھوسا اور دوسرے اجزاء ڈال کر بالکل زندہ جانوروں کی شکل بنا دینا کرنے کا فن آتا ہے۔ میں نے یہی کام شروع کر دیا، لیکن بنگلہ دیشی فوج نے رانگا ماٹی کو گھیرے میں لے کر قبیلے تک آمد و رفت کو روک دیا، جس سے خریدار یہاں آنے بند ہو گئے۔ اب میں مہینے میں ایک آدھی بار چھپ چھپا کر چٹاگانگ اور کھلنا جاتا ہوں اور انتہائی محنت سے سٹف کیے ہوئے پرندے کوڑیوں کے مول دکانداروں کو بیچ کر گزر اوقات کر رہا ہوں۔ بارہا ایسے موقع آئے کہ بارشوں یا رستہ نہ ملنے کے باعث میں یہ سامان فروخت کرنے نہ جا سکا اور ہمیں ہفتوں صرف جنگلی بیر کھا کر پیٹ کا دوزخ بھرنا پڑا۔ رضی کی باتوں سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ اس کے لباس میں درجنوں پیوند لگے ہونے کے باوجود کئی جگہ سے جسم ننگا تھا۔ اس کی کاٹھی مضبوط تھی لیکن کمزوری اور بھوک کے باعث جسم کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے رضی سے پوچھا، ہمارے متعلق کچھ جانتے ہو؟
آج کل رانگا ماٹی میں ہر طرف آپ کے ہی چرچے ہو رہے ہیں، قسم قسم کی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ راجہ تریدو کا پیغام لے کر آئے ہیں، کسی کی زبان پر یہ ہے کہ موجودہ سردار کو آپ نے حراست میں لے لیا ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ عنقریب آپ سب کو ہلاک کر دے گا۔ آج مشیر اعلیٰ کی ہلاکت اور آپ کے سردار کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے چرچے ہیں۔ رضی نے جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ سردار پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا مرنے والا مشیر بھی سردار بننے کی خواہش رکھتا تھا؟ رضی نے خلاؤ میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اقتدار کے حصول کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے پیچھے یہی خواہش کار فرما تھی۔ بھٹو کو مشرقی پاکستان سے ایک سیٹ بھی نہیں ملی تھی، اور مجیب الرحمان کی حکومت بھٹو کو قبول نہ تھی۔ ملک کے دونوں حصوں کے درمیان جغرافیائی فاصلے کو محبت، پیار اور ایثار سے پاٹنے کے بجائے بھٹو اور مجیب نے انرتوں کے سمندر حائل کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت دو لخت ہو گئی۔ مجیب اور بھٹو کو دو حصوں میں اقتدار تو مل گیا، لیکن دونوں حصوں کے عوام کے دلوں میں نفرتوں کے جو بیج ان دونوں نے بوئے وہ آکاش بیل کی طرح بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ موجودہ سردار اپنے باپ کی یہاں موجودگی میں زیادہ وقت یورپ رہا۔ باپ اس سے زیادہ اپنے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتا تھا، اور عام خیال یہی تھا کہ راجہ تریدو چھوٹے بیٹے کو سردار بنائے گا۔ بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے ہی بڑا بیٹا یورپ سے لوٹ آیا، اور بنگلہ دیش بننے کے 2 ماہ کے اندر ہی اس نے اپنی سرداری کا اعلان کر دیا۔ اس دن سے اس کی ماں اور چھوٹے بھائی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ موجودہ سردار انتہائی شاطر اور سازشی دماغ کا ہے۔ جس مشیر کو اس نے آج ہلاک کیا ہے وہ تو اس کا انتہائی وفادار اور معتمد تھا۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ سردار کی بیوی اسی مشیر کی سگی بہن ہے۔ قبیلے کے لوگ سردار کو باپ کا درجہ دیتے ہیں، اور قبیلے کی عورتیں سردار کے بلاوے پر بغیر کسی خوف کے اس کے پاس جاتی ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ سردار کے بلانے پر جانے والی لڑکی نے واپس آ کر ایک اونچی چٹان سے کود کر خودکشی کر لی۔ اس چٹان کا اب نام ہی موت کی چٹان پڑ گیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان خودکشیوں کی وجہ کیا ہے، لیکن خوف کے مارے کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ رضی نے اپنی داستان سنا کر اپنے دل میں جذبات کا بند کھول دیا تھا۔ جناب، میری بیوی بھی اب اردو بولتی اور سمجھتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس سے پوچھ لیں، ممکن ہے اس سے آپ کو کوئی کام کی بات مل جائے۔ رضی نے ڈرتے ڈرتے اپنے جھونپڑے میں مجھے آنے کی دعوت دی۔ میں نے فی الوقت اس کے ہاں جانے سے مدد کرتے ہوئے کہا، رضی، میں تمہاری دکھ بھری داستان اور ہمت اور صبر کا دامن نہ چھوڑنے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آج تو مجھے کچھ بہت ضروری کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں تمہارے گھر آؤں گا۔ تم کل 11 بجے اسی ہوٹل میں میرا انتظار کرنا۔ تم کو میں $100 دے رہا ہوں۔ تم نے اپنی داستان سنانے کے دوران فوج کا گھیرا ہونے کے باوجود اپنے چٹاگانگ اور کھلنا جانے کا بتایا تھا۔ کیا تم ہمارے ساتھ انہی راستوں سے ہمیں چٹاگانگ، کھلنا اور ڈھاکہ لے جا سکتے ہو؟ میری بات کا جواب سوچ سمجھ کر کل دینا۔ تمہیں گائیڈ بننے کا نہ صرف تمہاری توقع سے زائد معاوضہ ملے گا، بلکہ اگر تمہاری اور تمہاری بیوی کی خواہش ہوئی تو ہم تمہیں بھارت یا پاکستان جہاں چاہو اپنے یا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھجوا دیں گے، اور تمہیں رہائش اور کاروبار یا ملازمت دلانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے $5 کے 20 نوٹ رضی کو دیے۔ اس نے اپنی جو حالت زار بتائی تھی اس میں کوئی بھی $100 کا نوٹ اس سے چھین سکتا تھا۔ رضی کو رخصت کر کے میں جھونپڑ ہوٹل سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے کیسر کے ایک ساتھی کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ اس کو واپس لے آئے۔ رضی جو $100 یکمشت ملنے سے اتنا خوش تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو، واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ابھی تمہاری بیوی سے مل کر چند سوال پوچھ سکیں؟ رضی نے فوراً حامی بھر لی اور ہمیں لے کر اپنے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ 10-12 منٹ میں ہی ہم اس کے جھونپڑے تک پہنچ گئے جو اس کی غربت کا حال بیان کر رہا تھا۔ ایک پھٹا پرانا سوٹ کیس، چند ٹوٹے ہوئے برتن اور سٹف کیے ہوئے پرندے جھونپڑے کی کل کائنات تھی۔ رضی نے اردو میں اپنی بیوی کو ہمارے متعلق بتایا، جو ایک پھٹی ہوئی ساڑی پہنے ہوئے تھی، اور اسے $100 کے نوٹ دیے۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے میں نے اس کی بیوی سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ کیا اس نے کبھی راجہ تریدو رائے کی بیوی اور چھوٹے بیٹے کو دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو ان کی شکل و صورت اور قد و قامت کے ساتھ کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسی خاص بات بتا سکتی ہے جس سے ان کی پہچان میں آسانی ہو۔
کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، رانی صاحبہ کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے اور وہ قدرے بھاری جسم کی ہیں۔ ان کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ روانی سے انگریزی بولتی ہیں۔ سردار کا بھائی بالکل جوان ہے اور اس کی ناک پر ایک مسا ہے۔ وہ قبیلے کی زبان انگریزی، اردو اور بنگلہ زبانوں کے علاوہ فرانسیسی زبان بھی جانتا ہے۔ یہ جسمانی نشانیاں تو میں نے خود دیکھی ہیں، جبکہ مختلف زبانیں جاننے کے متعلق مجھے ایک سہیلی نے بتایا تھا جو حویلی میں خادمہ ہے۔ اگر کہیں موقع ملے تو کیا تم رانی صاحب اور اس کے لڑکے کو شناخت کر سکتی ہو؟ میرے اس سوال کے جواب میں اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یقیناً اور 100% درستگی کے ساتھ۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ رضی ہمارے ساتھ ہی قصبے میں چلا آیا کیونکہ اسے قصبے کے مہاجن سے ڈالر تبدیل کروا کر سودا سلف خریدنا تھا۔ میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ تیز تیز قدموں سے حویلی میں واپس لوٹ آیا۔ مجھے شام کو کسی وقت بھی زنان خانے میں رانی اور اس کے چھوٹے لڑکے سے ملنے کے لیے طلب کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رانی کے لیے راجہ تری دیو کا خط اپنی اندرونی جیب میں رکھا، اپنا ریوالور اور پسٹل کی فالتو گولیاں اور میگزین بھی اندرونی جیب میں رکھیں اور لاؤسیوں کی طرح ایک خنجر اپنی دائیں پنڈلی سے باندھا۔ میں نے کیسر اور نمبر 2 کو اپنے کمرے میں بلوا کر کہا کہ آج رات مجھے رانی اور اس کے لڑکے سے ملنے زنان خانے میں جانا ہے۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ وہاں مجھے کسی ٹریپ میں پھنسا دیا جائے، اس لیے میرے جانے اور واپسی تک سب ساتھی چوکنے اور ہتھیاروں سمیت بالکل تیار رہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں 1-2 فائر کروں گا۔ فائر کی آواز سنتے ہی آپ سب زنان خانے پر دھاوا بول دینا اور اپنی راہ میں حائل ہونے والے کسی بھی مرد یا عورت کو گولیوں سے بھون دینا، چاہے وہ سردار ہی کیوں نہ ہو، اور مجھ تک پہنچنے کی جلد از جلد کوشش کرنا۔ یہ ہدایات دے کر میں نے کیسر کو تمام نقدی اور جواہر دیے اور کہا کہ اگر میں زندہ نہ لوٹ سکا تو تم قافلے کے سربراہ ہوگے اور میری ہدایت کے مطابق سب کو جواہر کے حصے دے کر واپس چلے جانا۔ کیسر رونی صورت بنا کر اٹل لہجے میں بولا، بھائی جان، یہاں سے زندہ جائیں گے تو اکٹھے اور مریں گے تو بھی اکٹھے، ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے تو زنان خانے پر ابھی دعویٰ بول کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ سردار ہو، اس کی ماں ہو یا بھائی، ہمیں ان کی زندگی سے کیا دلچسپی؟ صرف آپ کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں داؤں پر لگائی ہیں۔ آپ کی حفاظت کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ کچھ دیر اسی بحث میں گزرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ نمبر 2 میرے ہمراہ زنان خان میں جائے گا، جبکہ کیسر باقی ساتھیوں کے ساتھ سٹینڈ بائی پوزیشن میں رہے گا، اور نمبر 2 اور میں اپنے سائیڈ آرمز کے علاوہ 6 دستی بم بھی جیکٹوں کے نیچے چھپا کر لے جائیں گے۔ تیاری کے لیے 10 منٹ کی مہلت لے کر نمبر 2 اور کیسر اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ اس دوران میں نے بھی دستی بم قمیض کے ساتھ باندھ کر اوپر جیکٹ پہن لی۔ نمبر 2 کو تیار ہو کر میرے پاس آئے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ خادموں نے مجھے بتایا کہ مجھے زنان خانے میں لے جانے کے لیے 2 آدمی آئے ہیں۔ ہم دونوں کمروں سے باہر نکلے تو کیسر اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ زنان خانے کے داخلی دروازے تک ہمارے ساتھ جائے گا تاکہ راستے سے واقف ہو سکے۔ دونوں پہرے دار ہم تینوں کو ان کے ساتھ جاتے دیکھ کر تذبذب میں پڑ گئے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ داخلی دروازے پر جا کر پہرے داروں نے دستک دی، دروازہ کھلا، وہاں 4 پہرے دار موجود تھے۔ میں اور نمبر 2 دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ کیسر اندر کا اچھی طرح جائزہ لے سکے۔ میں نے پہرے داروں سے اشارے سے پوچھا کہ کس طرف جانا ہے، انہوں نے بائیں طرف اشارہ کیا، یہ بھی کیسر کو سمجھانے کے لیے تھا۔ کیسر وہیں رک گیا۔ میرے ساتھ نمبر 2 آگے بڑھا تو پہرے داروں نے اسے روکنا چاہا۔ میں نے ان کے بھالے ایک طرف ہٹاتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا۔ پہرے داروں نے اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ بات کی اور پھر ایک ہمارے آگے اور ایک پیچھے ہو کر چلنے لگے۔ میں نے آگے چلنے والے کو روک کر اشارے سے سمجھایا کہ تم دونوں ہمارے آگے چلو۔ بادل ناخواستہ انہوں نے میری بات مانی اور ہمارے آگے چلنے لگے۔ خاصا بڑا صحن عبور کر کے ہم غلام گردش میں پہنچے اور پہرے داروں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خادمہ نے دروازہ کھولا اور پہرے داروں کی بات سن کر دروازہ بند کر کے اندر جانے لگی تو میں نے دروازے میں پاؤں رکھ کر اسے بند نہ ہونے دیا، کیونکہ اندر کی ایک جھلک سے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کمرہ ڈرائنگ روم ہے۔ میں نے دروازے سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اپنے نمبر 2 کے ساتھ اندر جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چونکہ خادمہ اور پہرے داروں میں سے کوئی بھی انگریزی نہیں جانتا تھا،
اس لیے زبان نہ سمجھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نمبر 2 کے ساتھ کمرے میں چلا آیا تاکہ ہماری یہ زبردستی زبان نہ سمجھنے کے باعث شک و شبے میں ہی رہے۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی جب سردار اپنے 4 پہرے داروں سمیت اندرونی کمرے سے وہاں آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا، میں نے اپنی ماں اور بھائی کو صرف تم سے ملانے کا وعدہ کیا تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں انہیں بیچ چوراہے میں لے آؤں؟ تمہیں اپنے آدمی کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کیونکہ رانی صاحبہ اور آپ کے بھائی نے ہمارے ساتھ یہاں سے جانا ہے، اس لیے میرے نائب کا ان سے متعارف ہونا ضروری ہے۔ تمہیں بخوبی علم ہوگا کہ پاکستان یہاں سے کتنے ہزار میل دور ہے اور اس سفر کے دوران تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے، لہٰذا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کی حفاظت اور آرام کا خیال رکھنا ہوگا۔ میرا یہ جواب سن کر سردار کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر ایک پہرے دار کو کچھ کہا۔ پہرے دار اسی دروازے سے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد رانی اور چھوٹے بھائی کو لیے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اور نمبر 2 نے کھڑے ہو کر دونوں کو تعظیم دی۔ رانی کی عمر لگ بھگ وہی تھی اور چھوٹا بھائی بھی 16-17 سال کا تھا اور اس کی ناک پر ایک مسا بھی موجود تھا۔ میں نے رانی صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، راجہ تریدو میرے محسن اور دوست ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں اپنا شاہی فرمان دے کر بھیجا ہے، جس کے مطابق آپ کے بڑے صاحبزادے کو قبیلے کا سردار اور راجہ مقرر کیا گیا ہے اور آپ کو اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے کو اپنے پاس راول پنڈی بلایا ہے۔ میں نے یہ گفتگو انگریزی اور اردو میں کی تھی۔ رانی نے سردار کے ساتھ کچھ سرگوشی کی اور سردار نے اس کی بات سن کر مجھے کہا کہ رانی صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ میں اس دوران رانی کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے کسی بھی ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نہیں تھی۔ وسوسے اور اندیشے میرے دل میں سر ابھار رہے تھے۔ میں نے چھوٹے بیٹے کو اپنی ٹوٹی بھوٹی فرینچ میں مخاطب کرتے ہوئے اس کا احوال پوچھا اور کہا کہ وہ تو میرے ساتھ چلے گا نا، کیونکہ اس کے والد اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ لڑکا مجھے دیکھتا رہا لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سردار میری بات ختم ہوتے ہی بولا، میرا بھائی فرینچ نہیں جانتا۔ میں نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بات انگریزی میں دہراتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں چھوٹے لڑکے کے قریب جا بیٹھا اور انگریزی میں اپنی بات مکمل کی۔ میرے اس کے قریب بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے قبائلی زبان میں سردار سے کچھ کہا۔ سردار بولا، میرا بھائی بھی جانے سے انکاری ہے، اب تو تمہاری خواہش کے مطابق یہ ملاقات ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جا سکتے ہو۔ سردار کے لہجے میں جھلاہٹ اور کرختگی صاف ظاہر تھی۔ اس نے پہرے داروں کو اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنی زبان میں ماں اور بھائی سے کچھ کہا۔ وہ دونوں جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں اچانک آگے بڑھا اور گلے ملنے کے انداز میں لڑکے کو دونوں بازوؤں میں لے لیا اور یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا کہ لڑکے کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ عین اسی وقت اندرونی دروازے پر شور اٹھا جس میں کلپنا کی آواز نمایاں تھی۔ پھر 2 پہرے داروں کی چیخیں ابھریں اور زور سے دروازہ کھولتے کلپنا داخل ہوئی۔ زہر لیے تیر کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی پھولی ہوئی سانس اور پھٹے ہوئے گریبان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی پہرے داروں سے ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ سردار اسے دیکھتے ہی گھبرا گیا اور کھڑے ہو کر اس نے اپنا ہاتھ کوٹ کے اندر ڈالا۔ میرے اور نمبر 2 کے ہاتھ بھی اپنے لباسوں کے اندر جا چکے تھے۔ تقریباً بیک وقت سردار کے ہاتھوں میں اپنا ریوالور اور میرے نمبر 2 کے ہاتھوں میں پسٹل اور ریوالور تھے۔ سردار کو یہ سوچنے میں 1 یا 2 سیکنڈ لگے ہوں گے کہ وہ پہلے مجھے یا میرے نمبر 2 میں سے کسی کو نشانہ بنائے اور اسی 2 سیکنڈ کے وقفے میں نے سردار کے ہاتھ پر فائر کیا۔ قارئین اس منظر کو تصور میں لا سکتے ہیں کہ سردار کے ہاتھ پر میری گولی لگی اور اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچھ دور جا گرا، لیکن اس دوران سردار نے بھی ٹریگر دبا دیا تھا جس سے اس کے ہاتھ سے گرنے والے ریوالور سے نکلنے والی گولی چلی، لیکن اس دوران ریوالور کا رخ بدل چکا تھا۔ اس کی گولی اس کے پیچھے کھڑے ایک پہرے دار کے پیٹ میں لگی۔ یہ سب واقعہ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ میں ہوا ہوگا۔ سردار زخمی ہاتھ پکڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادھر رانی اور چھوٹا لڑکا ڈر سے تھر تھر کانپتے ہوئے میرے آگے سجدے میں گر گئے۔ میں نے کلپنا سے کہا کہ وہ رانی اور لڑکے کو اٹھائے اور انہیں دلاسا دے کہ انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔
कहाँ की रानी और कौन सा लड़का, ये दोनों तो सरदार के कहने पर उनका बहरूप भरे हुए हैं। असली रानी और लड़का तो जनान खाने के आखिरी हिस्से में कैद हैं। मैंने और नंबर 2 ने सरदार के अलावा पहरेदारों को भी जद में ले रखा था। कल्पना ने सरदार का रिवॉल्वर उठाया और मेरे कहने पर पहरेदारों से भाले लेकर उल्टा लेटने को कहा और उन्हें जरा सी भी हरकत करने से मना किया। कल्पना ने बताया कि उसे सारी हकीकत का इल्म हो गया था और ये भी मालूम हो चुका था कि सरदार एक औरत और लड़के को अपनी माँ और भाई बनाकर तुमसे मिलाने का ड्रामा कर रहा है।